मेन ब्रदर सिस्टर्स, मेरा ईमान है कि आप सब अपना गीत मुकम्मल कर चुके होंगे। आपके पास पाक शराकत की सब चीज़ें मौजूद हैं, ये भी मेरा ईमान है। आप सब वक्त पर जमा हो चुके हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि जो बहन भाई आज की सर्विस में, ऑनलाइन सर्विस में किसी भी वजह से शरीक नहीं हो सके, तो उन सब के लिए दरख्वास्त है कि वो जब भी इसमें शरीक हों, ज़रूर शरीक होकर अपने ज़ोन लीडर को इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि आप जब मिस करते हैं तो आप बताते नहीं हैं और हम सोचते हैं कि सब शरीक हो चुके। ये चीज़ हमें तो नहीं पता चलता, लेकिन आपको पता चलता है। लिहाजा आप मेहरबानी करके ज़रूर हमें इन्फॉर्म कर दिया करें कि आप इस वक्त शरीक हुए या आप बाद में, शाम में, या जब भी आपको वक्त मिला, तो ज़रूर इन्फॉर्म ज़रूर किया करें। आमीन। आज ब्रदर सिस्टर्स, हम सब के लिए थोड़ा सा एक और मुश्किल वक्त आया है, क्योंकि बाबर भाई और काशिफ भाई और उनके ख़ानदान और उनका पूरा एरिया जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया है। जैसे थोड़े वक्त पहले था, जैसे आशिक भाई के लिए और उसके ख़ानदान और उनके पूरे इलाके को कर दिया था। लेकिन खुदावंद की तारीफ़ हो कि उनका गेट खुल गया है, उनका लॉकडाउन खुल गया है और वो जो हैं आज़ाद हो गए। खुदावंद का शुक्र है कि कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो बिल्कुल इसी तरह अब आप दुआ कीजिएगा अपने भाई बाबर और काशिफ के, उनके ख़ानदानों के लिए भी, उनके सब जो महल्लेदार हैं, जो उनके कॉलोनी के लोग हैं CMH में, तो वो सब महफूज रहें। अगर ज़्यादा केसेस निकलते हैं तो समझ लीजिए कि वो लॉकडाउन बढ़ने का ख़तरा है और वो भी ख़तरे में है। खुदा उन करे कि जितने भी केस वहाँ निकले हैं उससे आगे ना चीज़ बढ़े। आमीन। ब्रदर सिस्टर्स, हम ज़रूर उनके लिए भी दुआ करेंगे। खुदा उनको जल्द आज़ादी देगा, जैसे हमारे भाई आशिक को दी। आज के कलाम की तरफ चलते हैं, और आज का कलाम जो है और मजहबी ख़ानदान की बजाय हम मसीही ख़ानदान में ही क्यों पैदा किए गए। ये मेरा आज का सवाल था और सवाल है भी। देखिए ब्रदर सिस्टर्स, कि दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने गुनाहों के बारे में संजीदा नज़र नहीं आते। हालांकि इस दुनिया में हमारी तमाम मुश्किलात की बुनियादी वजह गुनाह है, और इसके बावजूद लोग इसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ये कोई वजह ही नहीं। इसके बारे में ज़्यादातर लोग लाइल्मी का इजहार करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि छोटी सी गलती है, क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ेगा, छोटा सा मजाक है। यानी झूठ को मजाक का नाम देकर हम झूठ जैसे घिनौने गुनाह का मजाक उड़ाते हैं, जबकि हकीकत में जब हम इस तरह से कहते हैं तो गुनाह हमारा मजाक उड़ा रहा होता है। दुनिया गुनाह को संजीदा ले या ना ले, मगर एक मसीही होते हुए हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि हम पर फ़र्ज़ है कि हम जो यीशु मसीह के पैरोकार अपने आप को कहते हैं, गुनाह को अपने खुदावंद की नज़रों से देखें, ना कि दुनिया की नज़रों से। मेरे सवाल का जवाब आपको मिल गया। जवाब साफ है कि इसीलिए उसने हमें मसीही ख़ानदान बख्शा, ताकि इस दुनिया में एक मसीही होते हुए गुनाह की पैदावार को कम से कम किया जाए। लेकिन अपने आप से ज़रा पूछिए, क्या हम मसीही होते हुए इस दुनिया में गुनाह को कम कर रहे हैं? क्या हम इस दुनिया में एक मसीही होते हुए गुनाह को बढ़ाने वाले हैं? आज एक मसीही होते हुए क्या मैं अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ़ हूँ? ब्रदर सिस्टर्स, ये हमारी आज की कलाम का जो है वो ख़ास थीम है कि क्या मैं अपनी ज़िम्मेदारी एक मसीही होते हुए
निभा रही हूँ या निभा रहा हूँ या नहीं। अगर नहीं तो फिर हमारे पास वक्त है कि हम अपनी जिम्मेवारी को पहचानें। मरकज़ की इंजील और उसका 9 बाब और उसकी 43 से 48 आयात। मरकज़ की इंजील 9 बाब उसकी 43 से 48 आयात में यूं मरकूम है, और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ होते जहन्नम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पाँव होते जहन्नम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आँखें होते जहन्नम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े सुने और उसके कबूल किए जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। सो ब्रदर्स सिस्टर्स, इन आयात में हमें खुदावंद यीशु मसीह आगाह कर रहे हैं कि हमारी इस दुनिया में गुनाह के तेजी से बढ़ने की सबसे बड़ी वजह गुनाह के साथ हमारा रवैया है। हम अक्सर ज़्यादातर गुनाह को जहरीले सांप की बजाय क्रीम पफ की तरह पेश करते हैं। हम अपने गुनाहों को इतना हौलनाक नहीं समझते जितने होते हैं, बल्कि इसकी बजाय हमने गुनाहों को कैटेगराइज किया हुआ है, गुनाहों को तकसीम किया हुआ है, छोटे गुनाह और बड़े गुनाह। मसलन अगर कत्ल हो जाए ये बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर गाली निकल जाए मुंह से या गाली दे दी जाए या झूठ बोल दिया जाए तो ये छोटे गुनाह है और ये बेज़रर है। ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर आपने इन आयात को गौर से पढ़ा है या सुना है तो यीशु मसीह हमें बताना चाह रहे हैं कि गुनाह को खुदा की नज़र से देखने की ज़रूरत है, ना कि हमें अपनी नज़र से या अपने ख्यालात से गुनाह को समझने की कोशिश करनी। सो इन आयात में मामूली बात नहीं है। गुनाह जो है ये कोई आम चीज नहीं है। यीशु मसीह यहाँ पर हद से ज्यादा गुनाह की हौलनाकी को देखने पर हमारी तवज्जो लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम गुनाह की तबाही और नताइज को संजीदगी से लें। खुदा के सामने गुनाह की हैसियत क्या है ये हमें समझने की जरूरत है। इन आयात में हमें बदन के चंद खास हिस्सों के बारे में मिलता है जिनके जरिए से अक्सर गुनाह हमारी जिंदगियों में परवरिश पाता है। और गौर करें कि ये हैं भी जोड़ा जोड़ा, यानी हाथ, ये भी 2 हैं। और इनके बारे में खुदा यीशु क्या कहते हैं कि अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो क्या करना है, उसको काट डाल, उसको अपने से अलग कर दे। ठीक है। और इसी क्योंकि ये हाथ जो कुछ भी हम खुदा के खिलाफ इनसे करते हैं, इन हाथों से करते हैं। और पाँव, ये मैं आपको दिखा नहीं सकता लेकिन आप खुद देख सकते हैं, जिनसे हम खुदा के खिलाफ कुछ करने के लिए जाते हैं। और आँख, जिससे हम वो कुछ नहीं देखते जो खुदा चाहता है, बल्कि हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा होता देखना चाहते हैं। सो यीशु मसीह हमें आगाह कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इन बदन के हिस्सों के बगैर माजूर होकर जिंदगी गुजार लेना इससे बेहतर है कि हम इनके साथ होते हुए
ان کے ذریعے گناہ کرتے ہوئے، ان کے لیے گناہ کی طرف جاتے ہوئے، ان کے ذریعے سے گناہ کو دیکھتے ہوئے ہم ہمیشہ کی ہلاکت یعنی جہنم کے وارث بن جائیں۔ کوئی بھی ایسی چیز آسان نہیں ہے ان میں کہ اس کو ہم اپنے سے جدا کر دیں، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح ہماری کچھ خواہشیں اور کچھ خیالات اور کچھ سوچیں ایسی ہیں جن کو ہم جدا نہیں کر سکتے۔ شاید وہ دوست ہو سکتے ہیں، شاید وہ ایسے ہمارے مشغلے ہو سکتے ہیں جن کو ہم اپنے سے جدا نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ دوست، وہ مشغلیں، وہ خواہشیں ہمیں خدا سے دور اور گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں، تو پھر یہ آیات ہمیں صاف بتا رہی ہیں کہ ہمیں ان کو کاٹ ڈالنا ہے، ان کو کاٹ کر پھینک دینا ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں میں تو اس دوست کے بغیر رہ نہیں سکتا یا رہ نہیں سکتی، میں تو اس کے بغیر، اس خواہش کے پورا ہونے کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتا زندگی کا۔ لیکن اگر وہی خواہش آپ کو جہنم میں لے جائے تو فائدہ؟ لہٰذا بہتر ہے کہ ہم آپ شہد کا لیبل لگا لیں اور بوتل کے اندر موجود زہر کو یا اس کی تاثیر کو میٹھے میں تبدیل کر لیں۔ نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ زہر بوتل کے اندر زہر ہی رہے گا، وہ کبھی بھی شہد نہیں بنے گا لیبل لگانے سے۔ سو آپ یا میں اپنے اوپر جتنا مرضی اچھے ہونے کا لیبل لگا لیں، نیک ہونے کا لیبل لگا لیں، اپنے بے ضرر ہونے کا لیبل لگا لیں، اپنے آپ کو جتنا مرضی ہم پیش کریں کہ ہم نقصان دہ نہیں ہیں، آپ کی زندگیوں میں گناہ جیسا زہریلا پن اگر کہیں بھی پایا جاتا ہے تو آپ کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ آپ زہر کی بوتل پر شہد کا لیبل لگا کر زہر کی تاثیر کو بدل نہیں سکتے، تو کیسے میں اور آپ اپنے اندر کی فطرت کو بدل سکیں؟ اپنے جیسے انسانوں کو تو ہم دھوکہ دے لیں گے، مگر زندہ پاک خدا کو نہیں۔ آپ کو ہر وقت یاد رکھنا پڑے گا کہ گناہ معمولی بات نہیں۔ برادر سسٹرز، اگر آپ کو معلوم نہیں کہ گناہ کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گناہ خدا کے خلاف جرم ہے۔ اب آپ پوچھیں گے جرم کیا ہوتا ہے؟ تو اس سے بھی ہم زیادہ تر واقف ہیں، جرم سے ہمیں معلوم ہے جرم کیا ہوتا ہے۔ ایک ایسی غلطی یا ایک ایسا عمل، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو چاہے بھول چوک میں ہو، لیکن اگر قانون میں اس کی سزا ہے تو آپ کو قانون کو بے حرمت کرنے کی سزا ملتی ہے، تو یہ خدا کے خلاف گناہ جرم ہے۔ پہلا یوحنا اس کے 3 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ اور رومیو 3 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، یعنی گناہ خدا کے بنائے ہوئے قانون اور شرع کی مخالفت ہے۔ برادر سسٹرز، شریعت ہمارے گناہ کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا کی شریعت سپاٹ لائٹ کی طرح ہوتی ہے، ایک ایسی لائٹ ہوتی ہے جو سٹیج پر جس کو دکھانے کے لیے ارد گرد اندھیرا ہوتا ہے، مگر وہ سپاٹ لائٹ جو ہے وہ صرف اسی کو دکھاتی ہے۔ تو خدا کی شریعت جو ہے یہ گناہ کو اسی طرح دکھاتی ہے، وہ ہمارے گناہوں پر روشنی، اس کی روشنی جیسی پڑتی ہے تو یہ ہمیں دکھاتی کہ ہمارے گناہ اتنے معصوم اور بے ضرر نہیں جتنے ہم سمجھتے ہیں، یہ حقیقت میں کتنے بھیانک ہیں، یہ ہمیں دکھاتی ہے۔ ایک چیز کہ ہر گناہ خدا کے خلاف ہے اور اپنے اندر نتائج رکھتا ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس گناہ کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہر وہ عمل جو خدا کے قانون کے خلاف ہوتا ہے وہ گناہ ہے، اور ہر گناہ
خدا کے خلاف ہے اور لامحدود نتائج کا حامل ہوتا ہے. اور اس کے نتائج اس کرونا کی طرح، یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی طرح نسل در نسل پھیلتا ہے، تقسیم در تقسیم ہے، یہ تقسیم ہوتا ہے. ہمارے پاس گناہ نہ کرنے کا اختیار تو ہے، کریں یا نہ کریں، رک جائیں یا عمل میں لائیں، یہ اختیار تو ہمارے پاس ہے. لیکن گناہ کرنے کے بعد گناہ کے نتائج ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، کیونکہ گناہ کے نتائج زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ گناہ کے نتائج چھوٹے یا بڑے، کم یا زیادہ، اتنے ہی خطرناک ہوتے ہیں جتنے چھوٹے یا بڑے. یعنی اگر نتائج کا اختیار بھی ہمارے پاس ہوتا تو شاید ہم نتائج کو بدل سکتے، لیکن ابلیس نے چلاکی کے ساتھ ان نتائج کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. وہ ان نتائج کو اپنے طریقے سے ہمارے پر ظاہر کرتا ہے اور بعد میں کرتا ہے، پہلے نہیں. تھوڑا بہت تجربے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے، چوری کرنے سے، نشہ کرنے سے ہمارا یہ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی اس کو بدل نہیں سکتے. ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ نتائج یہ ایکوریٹ یہی نکلیں گے. نسل انسانی پر گناہ ایک غیر ادا شدہ قرض ہے. جو لوگ تو قرض لینے کو برا نہیں سمجھتے اور ان کے لیے یہ بات شاید معمولی اور غیر اہم ہو، ان کو تو شاید لگے کہ قرضہ کوئی چیز نہیں ہے، ایسے گناہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. مگر جو لوگ قرض کو لعنت سمجھتے ہیں ان کو ضرور اس کی اہمیت معلوم ہے. ہم دعا کرنے کے نمونہ، یعنی ماڈل میں، دعا کرنے کے ماڈل میں جب مسیح یسوع کو شاگردوں نے یسوع مسیح کو کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، تو یسوع مسیح نے اس دعا کے کرنے کے ماڈل میں ہمیں یہ بات بتائی کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کیا، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما. قرض مطلب گناہ. سو ہم قرض دار ہیں خدا کے. گناہ اگر قرضہ ہے تو ہم قرض دار ہیں، لیکن کس چیز کے؟ ہم خدا کی فرما برداری کے قرض دار ہیں. پیدائش 2 باب اور اس کی 15 سے 17 آیات میں خدا نے آدم سے کہا کہ باغ عدن میں خدا نے آدم کو لے کر رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. رومیو 5 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے. خدا نے انسان کو اپنی مدح سرائی کے لیے تخلیق کیا اور اس کے لیے قانون بھی بتایا کہ اگر وہ کچھ ایسا کرے گا جس میں خدا کے جلال کی جھلک نظر نہیں آتی یا نہیں آتی ہوگی، تو وہ اس وقت الہی عدالت کے ساتھ ایک معاہدہ دستخط کر رہا ہوتا ہے. یعنی جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم ایک معاہدہ دستخط کرتے ہیں. گناہ کرنے کے بعد ہم دستخط کر دیتے ہیں. کس چیز کا؟ کہ میں اپنے قرض کا ذمہ دار ہوں، میں یہ قرض آپ سے لے رہا ہوں. یعنی جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، بات غور سے سنیں، جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو ہم خدا کے قرض دار ہوتے جاتے ہیں. سو برس سسٹرز، صاف کر لیں کہ کل کے دن آپ نے جہاں جہاں نافرمانی کی
جہاں جہاں آپ نے خدا کی حکم عدولی کی صرف اس کا حساب لگائیں، 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار، اور پھر تقسیم کریں اور اس کو جمع کر لیں گا اپنی اس سے پہلے کی زندگی کی نافرمانیوں، ان کو بھی جمع کر دیں تو تمام نافرمانیاں مل کر کتنا بڑا قرض ہمارے اوپر ہے۔ کبھی آپ نے اس کو کیلکولیٹ کیا؟ شاید ہم تو یاد بھی نہیں رکھتے، ہمارے نزدیک نافرمانی کرنا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اس لیے تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کل ہم نے کہاں کہاں نافرمانی کی۔ اس لیے تو اگلے دن ہم اقرار بھی نہیں کرتے اپنے گناہوں کا، اقرار میں ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم نافرمانی کے بارے میں اقرار کریں، حالانکہ ہم پیر پیر پر نافرمانی کا قرضہ لے رہے ہوتے ہیں، چاہے ہمیں قرض پسند ہو یا نہ ہو، لیکن ہم قرضہ لیتے ہیں، نافرمانی کا لازمی لیتے ہیں۔ اور نافرمانی کے بدلے میں جب جب ہم فرما برداری کرتے ہیں ہمارا قرضہ کم ہوتا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر تو ہم قرضہ چڑھاتے ہیں، کم ہی کرتے ہیں۔ آج آپ کس چھتری کے نیچے کھڑے ہیں، نافرمانی کی یا فرما برداری کی؟ آج آپ کیسے اپنی فرما برداری کے ذریعے سے اپنی نافرمانی کا قرضہ کم کر رہے ہیں؟ زبور 29 اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ پاک آرائش کے ساتھ کا مطلب ہے بیوٹی آف ہالینس، یعنی پاکیزگی کے ساتھ، پاکیزگی کی خوبصورتی کے ساتھ۔ جب ہم جو کچھ خدا کا، جس سے اس کی عزت، اس کی محبت، اس کی فرما برداری اور اس کو جلال دینا روک دیتے ہیں، تو اس وقت گناہ کی صورت میں اپنے قرض میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم جب بھی گناہ کرتے ہیں ہم خدا کا جلال چوری کرتے ہیں، وہ جلال جو اس کائنات میں میری اور آپ کی حفاظت ہے، ہماری محافظت ہے، ہم اس کی بے قدری کرتے اور اس کی بے حرمتی کرتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم پاکیزگی کی خوبصورتی کے ساتھ اس کے سامنے آئیں، لیکن ہم گناہ کرتے ہوئے جب آتے ہیں یا گناہ کرتے ہی جاتے ہیں، تو برادرز سسٹرز ایک بات یاد رکھیں، ہماری ان انگلیوں میں کسی کی گردن دبانے یا جھکانے کے لیے تو زور ہو سکتا ہے، مگر ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کی سکت ان میں نہیں ہے، یہ اتنی مضبوط نہیں ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ان میں اتنی قوت آ جائے کہ ہم گناہ کو بھی دبا سکیں، اس کی گردن کو بھی دبا سکیں، مگر یہ اس وقت ہوگا جب ہم گناہ کو اور اس کی بدصورتی کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آئیں گے، اور ایک بار کرنے سے نہیں، بار بار کرنے سے، کیونکہ ابلیس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار ہے، یہ جنگ ہے، مستقل جنگ ہے، مسلسل جنگ ہے، ہر وقت کی جنگ ہے۔ ہمیں ہر وقت گناہ کو گردن سے پکڑ کر مسیح کے تابع کرنا ہے، ہمیں ہر وقت گناہ کو گردن سے پکڑ کر جھکانا ہے، اس کو مجبور کرنا ہے کہ وہ مسیح کے تابع ہو جائے۔ گناہ ایک ایسا قرض ہے جو نہ کم ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کبھی ختم ہوتا ہے۔ گناہ کی تعریف آپ سمجھ رہے ہوں گے، میرا ایمان ہے۔ گناہ خدا کے خلاف اعلانیہ نافرمانی اور اعلانیہ دشمنی ہے۔ ہم جو اس کے تخلیق کار ہیں، ہم جو اس کی تخلیق ہیں، ہم جو اس کی مخلوق ہیں، جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے جلال کے لیے بنایا، رومیو 8 باب اور اس کی 7 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے
وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. آمین. خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ اور اس رشتے میں لاپرواہی اور عداوت اور غیر سنجیدگی، اعلانیہ نافرمانی اور دشمنی ہی تو ہے. ہماری زندگیوں پر خدا کی پاکیزگی کی بجائے گناہ کا راج زیادہ ہے. ہمیں خدا سے زیادہ ہماری غیر روحانی خواہشیں کنٹرول کرتی ہیں. خدا سے زیادہ ہم اپنی ان غیر روحانی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان کی سنتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں. ہماری زندگی میں کبھی بھی خدا کی خداوندی اور اس کی سرداری کو تسلیم نہیں کرنے دے گی، بلکہ ہمارے بدنوں میں، ہماری زندگیوں میں گناہ ہمیں اس طرح سے اکساتا ہے کہ جب بھی خدا ہمیں بلاتا ہے، جب بھی خدا ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، جب بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، ہم اس کو کورا جواب دے دیتے ہیں. گناہ ہمیں اکساتا ہے کہ ہم اس کو کورا جواب دے دیں، صاف جواب دے دیں. کتنا برا لگتا ہے جب کوئی ہمیں کورا جواب دے دیتا ہے. ہم کہتے ہیں یار دیکھو اس نے ذرا سا بھی، اور جھوٹ کا ہی کہہ دیتا کہ ہاں جی ہو سکتا ہے، اس نے کورا جواب دے دیا. کبھی کبھی اچھا لگتا ہے، لیکن خدا کو کورا جواب دینے کا مطلب بھیانک نتائج کا ذمہ داری کو اٹھانا. یہ سایہ 53 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی برکتاری اس پر لا دی. یعنی ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے تھے. بدکاری ہماری تھی، حرام کاری ہماری تھی، زناکاری ہماری تھی، لعنت ہماری تھی، لیکن خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر ہماری بد کرداری کو لاد دیا. اور آج وہ میرا اور آپ کا مالک ہے. حقیقت میں وہ میرا اور آپ کا مالک ہے، کیونکہ اس نے میری اور آپ کی لعنت اٹھائی ہوئی ہے. اس نے میری اور آپ کی موت کو اپنے اوپر برداشت کیا. سو یسوع مسیح ہماری زندگی کا مالک ہے. ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی تمام زندگی میں ان کی مرضی پوری کریں جس کو حق حاصل ہے کہ ہمارا خداوند. آج آپ کو کون چلا رہا ہے؟ آپ کا خداوند یسوع مسیح یا آپ کا گناہ؟ ہماری زندگیوں میں گناہ کا ہر عمل خدا کے ساتھ اعلانیہ نافرمانی کہلاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابلیس کی طرح کی مغروری اور بغاوت کی یاد بھی تازہ کرتا ہے. جب کبھی بھی ہم نافرمانی کرتے ہیں خدا کی، خاص طور پر، تو ابلیس جشن مناتا ہے، وہ بھنگڑے ڈالتا ہے، کیونکہ اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے. اس کی خواہش کیا تھی؟ کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر کھڑا کرے، خدا کی مانند بنے. جیسے ہر چیز خدا کا حکم مانتی ہے ویسے ہی اس کا حکم مان سکتی. لیکن جیسے ہی جب بھی ہم نافرمانی کرتے ہیں تو ہم ابلیس کا حکم مانتے ہیں، اور ابلیس کا حکم مانتے ہیں تو اس کو خدا کے برابر ہونے کا ایک شوق پورا ہو جاتا ہے. اور اس کا شوق یہ ہم پورا کرتے ہیں، اور لیکن ابلیس اپنے کندھوں پر تھپکی اپنے آپ کو دیتا ہے. ہمیں نہیں دیتا جس نے اس کو جشن منانے کا موقع دیا. وہ اپنے کندھے پر تھپکی دیتا ہے، شاباش جاری رکھو. تو گناہ جو ہے ایک عمل ہے، یہ ایک مکمل طور پر لامحدود سلسلہ ہے، اعمال کا ایک لامحدود سلسلہ ہے. گناہ اس وقت شروع نہیں ہوتا جب ہم پریکٹیکلی اس کو کرتے ہیں، بلکہ گناہ اس سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ہم پریکٹیکل کرتے ہیں یہ تو میک اپ ہے. اس کی اب دیکھیں کہ ہم کیوں میک اپ کرتے ہیں.
हकीकत में जब हम मेकअप नहीं करते तो हम असल में क्या होते हैं, लेकिन मेकअप क्या करता है, वो हमारी जो असल सूरत होती है उसको मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देता है। तो गुनाह जो है उसको जब हम मेकअप करते हैं यानी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसकी शक्ल को ही हम इतना पुरकशिश और अट्रैक्टिव बना देते हैं कि हर कोई उसके पीछे भागता है। बगैर मेकअप के अपने गुनाह को देखें, बगैर उसको अमल के देखें अपने गुनाह को, आपको खुद पता चल जाएगा। मैं उस मेकअप की खुदा न खास्ता बात नहीं कर रहा, अपनी बहनों से माजरत चाहता हूँ कि वो कहीं अपने मेकअप को ये ना सोच ले, मैं उस मेकअप की बात नहीं कर रहा। मेकअप यानी प्रैक्टिकल करना, उसको बनाना, मेक करना, बनाना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रोमियो 3 बाब और उसकी 10 से 12 और फिर 23 आयत में लिखा है, चुनांचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालब नहीं, सब गुमराह है, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। और 23 आयत में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। यिर्मयाह 17 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है कि दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हिलाबाज और लाइलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। अफसोस कि बहुत सारे लोगों के लिए मुकम्मल बदकिरदारी का तस्वर मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि वो बहुत ज्यादा गुनाहगार है। हमेशा अपना मुआवजा उस शख्स से करेंगे जो उनसे कुछ ज्यादा गुनाह कर रहा होता है। मसलन वो अगर नशाबाजी कर रहा है तो अपना मुकाबला उससे करेंगे, क्योंकि वो तो सिगरेट भी नहीं पीते। सो जब वो सिगरेट नहीं पीते और किसी को नशा करते देखते हैं तो खुदा का शुक्रिया अदा करके कहते हैं, हम तो शुक्र है कि इस नशे की लानत से बचे हुए हैं। और इस तरह से अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हम गुनाह नहीं करते, हम गुनाहगार नहीं हैं, हम ऐसे गुनाहगार नहीं जैसा वो है। और हम अपना मुआवजा करके कि मैं कितना अच्छा हूं, कितना बेहतर हूं, तसल्ली पाते हैं। मतलब सोचते हैं कि मैं तो बहुत सारे लोगों से अच्छा हूं, क्योंकि मोहल्ले में मेरा रिकॉर्ड अच्छा है, कॉलोनी में सब मुझे शरीफ आदमी कहते हैं, कॉलोनी में सब लोग मुझे अच्छा समझते हैं, अपनी जॉब पर हर कोई मुझे थपकी देता है, अपनी जॉब पर हर कोई मुझ पर भरोसा करता है, मैं बड़ा नेक आदमी हूँ, मैं हमेशा दूसरों के बारे में ज़्यादा अच्छा करता हूँ। तो अपने आप को हम सोचते हैं कि मैं इतना काबिल सज़ा नहीं हूँ। ये ज़रूर कह देते हैं कि मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं कितना गुनहगार हूँ। और गुनाह की संजीदगी और गुनाह की गंदगी और गुनाह का गंदा महसूस होना कभी महसूस नहीं करते। और फिर हम अपने गुनाह की संजीदगी ना अख्तियार करने की वजह से वही छोटे छोटे गुनाह जो हमारी नज़र में छोटे छोटे होते हैं, वो तादाद में बढ़ते जाते हैं, नाफरमानी का सबब बनते हैं। हमारी कुछ बहनें हैं जो आजकल इस लॉकडाउन की सूरत में घरों पर बेकिंग का काम कर रही हैं। कल हमें एक बहन है निदा, उन्होंने केक बनाकर भेजा, बड़ा मज़े का केक था। जारी रखें अपनी कोशिश। हमारी बहन शाजिया है पिंडी, वो बहुत आला किस्म का केक बनाती हैं, बहुत मज़ा आता है। मेरे बेटे को उसका केक बड़ा पसंद है और ये वो बात जानती हैं, इसलिए जब भी हम पिंडी जाते हैं तो वो स्पेशल उनके लिए केक बनाती है। हमारी बहन आबदा है, वो बनाती है केक, बहन बाबरा है, वो केक बनाती हैं, सब बड़ा अच्छा अच्छा केक बनाती हैं। जैसा आपके नाम मैंने इसलिए ले लिया कि कहीं बुरा ना मना जाए। हाँ, अक्सर ये होता है। लेकिन मैं एक मिसाल देने लगा हूँ कि फ़र्ज़ करें इन बहनों में से कोई केक बनाता है और वो आपके सामने, तो आप दरियाफ्त करते हैं और पूछते हैं, सिस्टर ये केक जो है इसमें एक अजीब सी नागवार सी बदबू आती है। क्योंकि ये आप भी देख रहे हैं कि जब भी वो पीस खाने लगते हैं केक का
تو اس کے چہرے کے جو خد و خال ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں. تو آپ کو وہ جب پوچھتے ہیں، آپ جب دریافت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری بہن نے، جس کے پاس کیک میں ڈالنے کے لیے 12 انڈے تھے، لیکن جب وہ انڈے مکس کر رہی تھی تو ایک انڈا جو تھا وہ خراب تھا، اور وہ بھی اس نے مکس کر دیا کہ چلو 12 انڈے میں سے ایک انڈا تو خراب ہے، باقی 11 تو ٹھیک ہے نا. تو یہ سوچ کر اس نے کیک کا جو میٹر تھا اس میں شامل کر کے تو اس کو بیک کر دیا. لیکن آپ خود سوچیں، جب آپ پر یہ ظاہر ہوگا کہ ایک گندا انڈا اس کیک میں شامل کر دیا گیا ہے، کیا آپ پھر بھی جاری رکھیں گے کھانا کیک کو؟ مجھے نہیں لگتا ہے. میرا خیال ہے جو ہم نے کھایا ہوگا وہ بھی باہر آ جائے گا، اور ہم کبھی بھی کیک کو اس طرح سے للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھیں گے جیسے معلوم نہ ہونے سے پہلے دیکھ رہے تھے. تو کیا خیال ہے؟ ایک گناہ ہماری زندگی میں اس کیک کی طرح اس کی ساری خوبصورتی، اس کی ساری محنت کو تباہ اور برباد نہیں کر سکتا. تو پھر میں کیسے اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں کہ میں تو اتنا بڑا گناہ گار ہی نہیں ہوں، میں تو گناہ کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو گناہ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے. سسٹرز، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اپنے آپ کو یہ سوچ کر تسلی دینے کا کہ آج میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. گناہ کرنے کا مطلب خدا کی انسلٹ کرنا، خدا کی بے عزتی کرنا. خدا ہم سے پیار کرتا ہے لیکن ہمارے گناہوں سے نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے. کیونکہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں ہم خدا کی پاکیزگی کی توہین کرتے ہیں، ہم اس کے اختیار کا برملا سب کے سامنے ہتک کرتے ہیں، تماشا بناتے ہیں، سب کے سامنے خدا کی بے عزتی کرتے ہیں. کیا برداشت کریں گے کہ سب کے سامنے کوئی آئے اور آپ کے ماں باپ کی یا آپ کے بزرگ کی یا جس سے آپ بہت پیار کرتے ہوں اس کے ساتھ سلوک کرے، اس کو گالیاں نکالے، اس کے منہ پر تھپڑ مارے؟ نہیں نا، بالکل صحیح سوچا. ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا خون کھول جائے گا، ہماری غیرت وہ ہمارے اندر سے باہر نکل کر اور اس توہین کرنے والے کو سبق سکھائیں گے. ہم کبھی بھی مسکرا کر اسے پیار سے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے. لیکن برادرز سسٹرز، اپنے پیاروں کی، اپنے والدین کی اپنی ذاتی بے عزتی تو محسوس ہو جاتی ہے، اپنی ذاتی بے عزتی تو نظر آ جاتی ہے، مگر خیال کریں کہ جب ہم یا کوئی اور گناہ کے ساتھ گناہ کر کے خدا کی بے عزتی کر رہا ہوتا ہے، تب میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا اسی طرح غیرت جوش مارتی ہے؟ کیا اسی طرح ہمیں غصہ آتا ہے؟ کیا اسی طرح ہم اس گناہ کو کچلنے کے لیے آپے سے باہر ہوتے ہیں؟ میں آپ کو اکسا نہیں رہا کہ آپ ڈنڈا پکڑ کر گناہ گاروں کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اندر کے گناہوں کے لیے ڈنڈا پکڑیں، ہم اپنے اندر کے گناہوں کے لیے غیرت پکڑیں، کیونکہ یہ ہمارے اندر کے گناہ ہمارے زندہ خدا کی بے عزتی کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں چھوٹا سا گناہ، چھوٹی سی نالائق حرکت، چھوٹا سا گناہ. کیا ہوتا ہے چھوٹا سا گناہ؟ آپ کو معلوم ہے آپ نے یہ چھوٹا سا گناہ کس کے خلاف کیا ہے؟ اس خالق کائنات کے خلاف کیا ہے جس کا نام رب الفاج ہے، جس کا نام یہوہ یری ہے.
جو ہماری محافظت پر قائم ہے، جو ہمارا محکم قلعہ ہے، جو حل مشکلات ہے، جس کے سامنے چٹانیں اور پہاڑ اور دریا اور سمندر اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ کانپتا ہے، اس خدا کے سامنے ہم نے یہ چھوٹا سا گناہ کیا تو کیا یہ چھوٹا رہ گیا؟ حاکم وقت کی بے عزتی کر کے دیکھیے، آپ آج کے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کوئی ایسا فکرہ کہہ کے دیکھیے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنے طاقتور وزیر اعظم ہیں، کتنے با اختیار وزیر اعظم ہیں۔ وہ آپ کو دکھا دیں گے کہ آپ کی اور ان کی حیثیت میں کتنا فرق ہے۔ ایک زمینی بادشاہ، ایک زمینی حکمران، ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے ایک چھوٹی سی حماقت بھی کریں، لیکن خداوندوں کے خدا کے سامنے، خالق کائنات کے سامنے، اپنے تخلیق کار کے سامنے ہم کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ نہ صرف گناہ کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں چھوٹا سا گناہ تھا، چھوٹی سی تیری بے عزتی ہوئی ہے، کیا فرق پڑا؟ خدا کو کتنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں اپنے گناہ کی جو شرمندگی ہے وہ محسوس نہیں ہوتی، ہمیں اپنا گناہ کا گندا پن محسوس نہیں ہوتا۔ وہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے جس کے سامنے آپ نے چھوٹا سا گناہ کیا ہے۔ اور گناہ اپنے اندر نتائج رکھتا ہے۔ مثال 14 باب اس کی 34 آیت میں لکھا ہے کہ صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے، صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے، پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے۔ آپ کبھی نہ سوچئے کہ گناہ کرنے کے بعد آپ کو رسوائی نہیں ملے گی۔ گناہ کا سب سے بڑا نتیجہ رسوائی ہے۔ آپ نے خدا کو رسوا کرنے کی کوشش کی، آپ کے گناہ نے آپ کو رسوا کر دینا ہے اور کرتا ہے۔ جب آپ ایک دن بڑے عزت دار تھے، آپ کے اندر گناہ آیا، آپ رسوا ہو گئے۔ داؤد کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ داؤد بادشاہ اتنے بڑے رتبے والا شخص تھا، لیکن ایک زناکاری کے عمل نے اس کو آج تک رسوا کر دیا ہے اور اس کی برکتوں کو چھین لیا ہے۔ سسٹرز، اگر ہم خدا کی نظر سے گناہ کو دیکھیں تو جہنم کی آگ سے بھی زیادہ ہمارے گناہوں سے ہمیں ڈر لگے گی۔ سن 1346 سے 1353 تک بلیک ڈیتھ کے نام سے آپ گوگل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ طاعون کی وبا پھیلی تھی۔ یہ ایک ایسی وبا تھی جو چوہوں کے ذریعے سے پسو، جیسے جوئیں ہوتی ہیں، چوہوں کی جوئیں، پسو، وہ گھروں میں پہنچ گئے، اور اتنے چھوٹے تھے کہ ناک کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، اور وہ دنیا کی تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن وبا تھی، جس میں لاکھوں لوگ مر گئے تھے۔ تقریباً یورپ کا 60% آبادی جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی طاعون کی بیماری، چوہوں کی بیماری سے۔ گناہ جو ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ اپنے اندر موت رکھتا ہے، اور بائبل بتاتی ہے کہ گناہ قدوس خدا کے خلاف جرم ہے، اور جرم کی پیمنٹ موت ہے، مزدوری موت ہے۔ رومیو 6 باب اس کی 23 آیت میں کہ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ حزقیل 18 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ آدم کے گناہ کی وجہ سے موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، روحانی اور جسمانی موت، یعنی بدن سے آج زندگی جدا ہو جاتی ہے اور روح خدا سے جدا ہو جاتی ہے گناہ کی وجہ سے۔ رومیو 5 باب اس کی 12 میں لکھا ہے، بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔
گناہ ابدی عذاب پیدا کرتا ہے۔ ناہوم کی کتاب 1 باب اور اس کی 2 سے 3 آیات میں لکھا ہے کہ خداوند غیور اور انتقام لینے والا ہے۔ ہاں، خداوند انتقام لینے والا اور قہار ہے۔ خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے قہر کو قائم رکھتا ہے۔ اور 3 آیت میں لکھا ہے خداوند قہر کرنے میں دھیما اور قدرت میں بڑھ کر ہے، مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ گناہ خدا کے خلاف جرم ہے، اور ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہم مجرم ہیں۔ تو ہماری خدا ہمیں گناہ کے وجہ سے ہمیں کبھی بھی بری نہیں کرے گا۔ بس سسٹر، یہ وقت ہے، ابھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اپنے گناہ سے تعلق توڑ کر خدا کے ساتھ ہمیشہ کا تعلق جوڑ لیں، ورنہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ایک بار آپ خدا سے جدا ہو گئے تو آپ کی باقی ساری زندگی دوزخ کی آگ میں گزرے گی۔ مرکز 9 باب اس کی 43 آیت آپ دوبارہ پڑھیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آج مجھے اپنے آپ اپنی زندگی میں کون سے عذاب کو، کون سی رفاقت کو، کون سے دوستوں کو، کون سی فیلوشپ کو، کون سے گناہ کو کٹ کرنا ہے، کاٹ کر پھینکنا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیکن خوشخبری ہے، خوشخبری یہ ہے مل رہی ہے، اٹھیے اور اپنی معافی کو حاصل کیجئے۔ آپ کا خداوند آپ کے لیے آپ کی معافی کو لے کر کھڑا ہے، کیونکہ بائبل بتاتی ہے یسایہ 1 باب 18 آیت میں کہ اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ رغوانی ہوں تو بھی وہ اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ لیکن یہ معافی آپ کو ملے گی آپ کی توبہ کے اندر۔ اعمال 3 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ امثال 28 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے جو اپنے گناہ یاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ لوکا 13 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ توبہ کے بغیر معافی کا تصور دھوکہ ہے، اور یہ توبہ، یہ معافی آپ کو ملتی ہے مسیح یسوع کے اندر۔ رومیو 5 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ اور 8 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ کون ہوا؟ مسیح ہماری خاطر ہوا، فنہاس نہیں، ہماری مشن نہیں، ہمارا عقیدہ نہیں، ہماری تھیولوجی نہیں، ہماری سمنریاں نہیں، ہمارے دنیا کے بادشاہ نہیں، خداوندوں کے خدا، خداوند یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خاطر صلیب پر جان دی۔ کیونکہ برادرز سسٹرز، ہمیں خدا کے غضب کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، ہمیں اس لیے نہیں مسیح خاندان میں رکھا گیا کہ ہم مسیح خاندان میں رہ کر بھی مسیح کی پہچان حاصل کرنے کے بعد بھی غضب کے نیچے ہی اپنی زندگی کا اختتام کریں۔ پہلا تسالونیکیوں 5 باب اس کی 9 آیت میں لکھا کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ اور اعمال 4 باب اس کی 12 آیت میں لکھا اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ عزیز دوستو، صلیب پر ہماری نجات کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اب صرف ایک چیز رہ گئی ہے باقی اس پر، اب صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے اس پر، اور وہ ہے میری اور آپ کی گناہوں سے معافی جو ہمیں وصول کرنی ہے۔ مجھے یہ بات بیان کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، مجھے
اس کرونا دور کی ایک خوبصورت فتح پیش کرتے ہوئے، آپ کو بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہماری بہن شمیم اجاز کی بیٹی اینجل اجاز اپنی معافی حاصل کرنے کے لیے بپتسمہ لے کر اعلانیہ خداوند یسوع کو اپنی زندگی کا مالک بنانے جا رہی ہے۔ اور ہم سب اپنی اس بیٹی کو، اینجل اجاز کو، خداوند کی بادشاہی اور اس کے زمینی روحانی خاندان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اس کی زندگی بہت سارے لوگوں کے لیے نجات کا سبب بنے گی۔ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ مفت بائبل اسٹڈی کے ذریعے سے آپ بھی اپنی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ بھی یسوع مسیح کو اپنا حقیقی نجات دینے